मातम की शरई हैसियत क्या है? मातम जो है वो दर हकीकत में दुख का इजहार है। कुछ कोयलों पे चलते हैं, कुछ कमाजनी करते हैं, उसमें भी जंजीर जनी भी आ जाती है। तो सर क्या इसकी फजीलत भी बढ़ती जाती है जितना दुख ज़्यादा पहुंचाया जाएगा? नमाज पढ़ें कि जो एक नेक काम है, तो क्या नमाज पढ़ने में सारे नमाजियों का सवाब एक जैसा होता है? अगर कोई मातम करते हुए इस दुनिया से चले जाता है तो वो शहीद होगा? माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, अभी उसने मातम नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया, अगर उसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है तो वो शहीद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़े करबला के बाद तकरीबन 34 से 35 साल तक हयात रहे, इस दुनिया में रहे। तो सर उन्होंने इस 34 से 35 साल के अरसे में कभी मातम किया? वो जो जिंदा रहे हैं उनसे बड़ा अज़ादार कौन है, उनसे बड़ा मातमी कौन है? सर आयतुल्लाह अली खामनेई कहते हैं कि खुद को मारना, पीटना, कमाजनी के जरिए और खून निकालना वो जायज़ नहीं है। बाकी जगहों पे आयतुल्लाह अली खामनेई लीडर हैं, लेकिन इस मामले पे उनकी बात नहीं मानी जाती। अहले तशी जो कहते हैं ठीक नहीं है, बेहतरीन काम ये होता है कि आप उसको खुद ना करें। लेकिन सर पाकिस्तान में तो फिर इसका मतलब कि आयतुल्लाह अली खामनेई के फतवे को अहमियत नहीं दी जाती। बयान देखे ना, मेंबर से बयान हुआ, मेंबर से बयान होता तो ये जो मानने वाले हैं, जो मजालिस सुनते हैं, वो अमल करते। सर बाकायदा अब शूट किया जाता है, वीडियोस बनाई जाती हैं मातम करते हुए कमाजनी की, और जब गैर मुस्लिम देखता है वो कहता है कि भाई भी कह रहे हैं कि इस्लाम है बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल इस्लाम में तो खुद को मारना पड़ता है। है, तो ये उस बंदे को सोचना चाहिए ना। ईरान में मुहर्रम के दिनों में खून अतियात करने के वो कैंप लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे खून अतिया करने के कोई कैंप्स नहीं लगते, बल्कि जोर दिया जाता है कि ये ना ही किया जाए, मातम पे जोर दिया जाए। किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता ब्लड देने पर भी और ब्लड बहाने पर भी। अच्छा सर, मातम की शरई हैसियत क्या है? देखिए, मातम जो है वो दर हकीकत में अपने दुख का इजहार है, ये सोग की एक अलामत है। ठीक है, कि जिसकी दीन के एतबार से, दीन बहुत से मामलात में कुल्लियात को बयान करता है, जो उसकी जुज़ियात होती हैं उसको वो बयान नहीं करता, और बयान करना भी नहीं चाहिए कि उसका काम ये नहीं है। मसलन देखें ना, कुरान मजीद में कुल्लियात बयान होती हैं, हदीस में हालात व वाक़यात के साथ चला जाता है। तो ये जो है कि मातम है तो ये सोग की अलामत है, ये किसी के साथ जो है वो इजहारे हमदर्दी करना है, और अपने आप को उस कैफियत में लेके आना है कि मैं इससे गमज़दा हूँ, मैं इस तकलीफ़ को महसूस कर रहा हूँ और मैं उस तकलीफ़ का इजहार कर रहा हूँ। अच्छा, मातम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं ना, बेशक। कुछ कोयलों पे चलते हैं, कुछ कमाजनी करते हैं, उसमें भी जंजीर जनी भी आ जाती है। तो सर क्या इसकी फजीलत भी बढ़ती जाती है जितना दुख ज़्यादा पहुंचाया जाएगा? नहीं, देखिए, एक है कि जी कोई भी काम आप करेंगे उसके दर्जे इक्वल नहीं होते। हत्ता आप नमाज पढ़ें कि जो एक नेक काम है, तो क्या नमाज पढ़ने में सारे नमाजियों का सवाब एक जैसा होता है? हरगिज़ सवाब एक जैसा नहीं होता, बल्कि सवाब उनकी मारिफत की बुनियाद पर होता है। यानी ये नहीं, और ये मुत्तफ़िक़ुन अलैह बात है, ये नहीं है कि सिर्फ शिया सुन्नी की मैं बात करूँ, ये इस्लाम के अंदर ये है कि जो किसी को भी सवाब मिलेगा वो उसकी मारिफत की बुनियाद पर जो है वो मिलेगा। अब अगर कोई बंदा इजहार कर रहा है, अपने अक़ीदत का इजहार कर रहा है, तो वो जिस तरफ से जा रहा है वो उसका और उसका खुदा बेहतर जानता है कि उसकी नीयत क्या है, उसका हदफ व मकसद क्या है। बल्कि वो दूसरे लफ्ज़ों में अपने लिए ये शो कर रहा है कि इस बंदे के लिए मैं ये कुछ कर सकता हूँ, और वो उसकी अपनी पसंद और नापसंद के साथ है। यानी मातम को सवाब की नीयत से भी किया जाता है? जी, यकीनन सवाब, जो काम भी मातम सवाब है, मातम सवाब होगा, मातम सवाब ही है, कुर्बतन इल्लल्लाह हम उसको कर रहे हैं। मातम को जो है वो हम तकर्रुब इलाही, चूँकि ये मैं उस मातम के नतीजे में उस शख्सियत के साथ जोड़ रहा हूँ, और वो शख्सियत जंजीर जनी का कम होगा, ये हाथ का कम होगा, फिर जंजीर जनी का उससे ज्यादा, फिर कमाजनी का उससे ज्यादा। ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें दर्जे हैं, ये नहीं है, ये अपना अपना हर बंदे का इजहार है। जो उस इजहार को कर रहा है वो उसके लिए है, ये उसका इजहार है। शरीयत ने हमें ये नहीं कहा कि जो इस तरह से इन मराहिल को गुजरता जाएगा तो वो ये होगा, उसका इस तरह से दर्जा होगा। वो ये है कि जी आपने इजहार करना है। सर अगर कोई मातम करते हुए इस दुनिया से चले जाता है तो वो शहीद होगा, वो क्या होगा?
دیکھیں ماتم کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے چلے جانے کا تو کوئی وقت کسی کے لیے متعین نہیں ہے نا. تو اگر وہ یہ ماتم کر جو بندہ نماز پڑھتے ہوئے، جو بندہ عبادت کرتے ہوئے، اچھا عبادت کیا ہے؟ عبادت کا دائرہ صرف چند افعال اور اعمال کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی رضا کے لیے ہے. آپ میں خدا کی رضا کے لیے جو ہے وہ اگر شہید ہو جاتا ہوں، اور حدیث ہے اور تمام مسلمان اس بات کی حدیث کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ابھی اس نے ماتم نہیں کیا، ابھی کچھ نہیں کیا، اگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے تو وہ شہید ہے. تو اگر کوئی آل محمد کی محبت میں ماتم کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی موت نہیں ہے. تو یہ شہادت کی موت ہے. میں نے عرض کی کہ اگر ماتم نہیں بھی کر رہا، صرف آل محمد سے محبت کر رہا ہے، وہ بھی شہید کی موت میں. سر امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد تقریباً 34 سے 35 سال تک حیات رہے، اس دنیا میں رہے. تو سر انہوں نے اس 34 سے 35 سال کے عرصے میں کبھی ماتم کیا؟ کیوں نہیں؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کس طرح کا ماتم کرتے تھے وہ؟ دیکھیں امام کے ماتم کو آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ہم 1400 سال کے بعد، آپ 1400 سال کے بعد ان واقعات کو سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، ہمارے دل محزون ہو جاتے ہیں. آپ کے چہرے پر وہ ابھی کیفیت اور اثرات کو میں محسوس کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے گا جو بندہ ان واقعات کا عینی شاہد ہے، جس کے باپ کا قتل اور جس کی پھپھیوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو جس کیفیت میں لے کر جایا گیا ہے، وہ تو ساری زندگی وہ 35 سال زندہ، اس لیے وہ جو زندہ رہے ہیں ان سے بڑا عزادار کون ہے، ان سے بڑا ماتمی کون ہے، ان سے بڑا جو ہے وہ یعنی اگر ہم آج یہ کام کر رہے ہیں تو انہی کی تو سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو ہم کر رہے ہیں. نہیں سر، ویسے تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے ماتم کیا، کس طرح کا ماتم کیا؟ کیونکہ ہم ان کی بھی سنت کو لے کے چلیں گے، کیونکہ وہی بات میں زندہ رہے، ہم نے ان کو ان کی پیروی کر دی. ہمیں کہا، انہوں نے کہا کہ جی جو بندہ مجلس امام حسین میں، جو بندہ غم امام حسین میں، حدیث ہے کہ روئے، رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے تو اس پر جنت واجب ہے. ٹھیک ہے، تو ماتم اور یہ کام کرنا یہ کیا ہے؟ در حقیقت میں غم امام حسین. سر ماتم کی تو کہیں حدیث نہیں ملتی. نہیں، رکاوٹ کیا ہے سر ماتم کی؟ ماتم یہ زنجیر زنی، کما زنی، کوئلوں سے گزرنا، یہ تو کہیں نہیں ملتا. اگر کوئی بندہ اس کام کو از خود پسند نہیں کرتا، اس طریقہ کار کو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو انجام. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ماتم واجب ہے، کہ جو جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک ماتم، اس وقت تک وہ غم کا اظہار نہیں کر سکتا. ماتم واجب نہیں ہے، یہ اپنا ایک اظہار عقیدت ہے. اس اظہار عقیدت میں پھر حدود و قیود ہیں، اس کی بھی حدود و قیود ہیں کہ آپ مثلا کوئی کام کتنا کریں گے. اچھا دیکھیں، ہر اچھا کام ہے، مثلا آپ کہیں کہ جی ہر اچھے کام کی بھی شرائط ہے نا. اگر وہ شرائط نہ ہو تو وہ اچھا کام نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس کی شرط سے فاقد ہو گیا. ٹھیک ہے، تو حدود و قیود متعین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک حد سے آگے نہ بڑھیں نہ پیچھے رہ جائیں. ٹھیک ہے، تو جو بندہ بھی غم کی کسی بھی کیفیت میں اپنے آپ کو جاتا ہے اور اس سے شریعت نے روکا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ اس عمل کو جائز ہے. میں سوال اس لیے کر رہا ہوں یہ کہ کوئی مثال نہیں ملتی ماتم کی. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اسلام میں کمی کی یا اضافہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. تو سر یہ تو کافی اضافہ ہو گیا. آپ نے تو کہہ بھی دی عبادت ہے، سر آپ نے تو ماتم کی عبادت بنا دی، تو اضافہ ہو گیا اسلام میں. حضرت حمزہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے لیے دیکھیں پھر وہی میں بات کر رہا ہوں، ان کی جو کیفیت ہے اصل میں یہ ہم اس کیفیت کو کیوں فیل نہیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ سے خود کو تکلیف دینا، ہاتھ اگر اپنے ہاتھ دیکھیں، عام طور پر اگر مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ لوگ عام دنیا میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، تو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے پہ، اپنے ہاتھ پہ، اپنے چہرے پر جو ہے وہ مار رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی طرف سے ایک نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن سر اس کو ثواب تو نہیں سمجھ رہے ہوتے. نہیں، وہ تو پھر وہ یہ نا کہ ان کا جو مقصد، جو جس کام کے لیے وہ لگے ہوں اس کام کو وہ عبادت نہیں سمجھ رہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ غم امام حسین عبادت ہے. عبادت ہے. اور اس عبادت میں اگر کسی کام کو ہم یہ کہیں گے اس کام کو شریعت نے روکا نہیں ہے یا شریعت سے وہ متصادم نہیں ہے تو اس میں کوئی، اور جہاں پہ شریعت آ کے روک جائے گی وہاں پہ آپ نے روک جانا. سر آیت اللہ علی خامنئی، تمام جتنے بھی اہل تشیع کمیونٹی کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں، لیکن علی خامنئی کہتے ہیں کہ خود کو مارنا، پیٹنا، کما زنی کے ذریعے اور خون نکالنا وہ جائز نہیں ہے، ممانعت ہے.
تو سر باقی جگہوں پہ آیت اللہ علی خامنئی لیڈر ہیں لیکن اس معاملے پہ ان کی بات نہیں مانی جاتی. نہیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو چیز بیان کی ہے وہ اس طرح یہ نہیں کہتے. وہاں پہ کم از نہیں آپ دیکھیں ہمارا ماتم اور عربوں کا ماتم اور زنجیر کا ماتم جو ہے وہ ہمارے ملکوں میں جو ہم ماتم دیکھتے ہیں اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. وہ کما لیتے ہیں اور پھر سر پہ مار کے پھر وہ جو تلوار ہوتی ہے اس کو دبا وہ اوپر سے کرتے ہیں، پریس کرتے رہتے ہیں اس کو اور اس سے خون جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ جس میں سر ٹو مچ سینسٹیو پارٹ ہے ہمارا. اچھا اب سوال اس سے یہ ہے کہ شہید ہوا یا نہیں ہوا، یا وہ بندہ جو ہے وہ انہوں نے جس بندے نے یہ ماتم کیا، اچھا اس یہ آج کی بات تو نہیں ہے، ایک عرصے سے آ رہا ہے. آغا خامنہئی صاحب کا جو فتویٰ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اس عمل سے ویسٹ میں بالخصوص جو امیج جاتا ہے تشیع کا اور اسلام کا، اور ویسٹ کمیونٹی کو وہ جو جسے کہتے ہیں کہ دوری پیدا کرنے کے لیے اور اسلام سے دور ہٹانے کے لیے ایگزامپلس کے طور پہ کوڈ کرتے تھے کہ بھائی تم ان جیسے مسلمان بننا چاہتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو. اور ویسٹ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذرا سا بلڈ اور یہ باتیں ہوں تو عام پبلک، البتہ جتنا ویسٹ نے خون بہایا اتنا کسی نے نہیں بہایا، لیکن جو عامت الناس ہیں وہ اس سے وہ ہوتے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں اس سے آپ کی امیج ٹھیک نہیں جاتی. اچھا اب ہمارے ہاں چونکہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے یعنی عصر حاضر میں ان کے پائے کا جسے کہیں کہ کوئی نہ ہو، لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی مراجع کرام موجود ہیں. اب تقلید یہ جو فقہی مسئلہ ہوتا ہے اس میں آپ جس مرجع کی تقلید کر رہے ہیں اس کے فالوور پر ہے. اچھا فالوور کا عمل، مجتہد کا فتویٰ دینا ایک الگ چیز ہے اور ماننے والے کا ماننا ایک الگ چیز ہے، یا اس کو تسلیم کرنا ایک الگ چیز ہے. جیسے ڈاکٹر نے جو ہے وہ آپ کو کیا کر دیا، ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ تجویز کیا، ہدایات دی کہ یہ چیزیں کھانی ہیں اور ان چیزوں سے آپ نے کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے. تو ڈاکٹر نے تو اپنی بیسٹ وشز کے ساتھ اپنی بیسٹ اسٹڈی جو اس نے کی اور تحقیق کے بعد اس مریض کی بہتری کے لیے وہ اس کو نسخہ تجویز کر کے انسٹرکشنز جو ہیں وہ اسے دے دیں. کیا ان کی صحیح انسٹرکشنز کے نتیجے میں ہر مریض جو دوائی لے گا وہ ان پر عمل کرنے کا پابند ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. لوگ دوائی بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور شوگر کا جسے کہیں شوگر ہی عام طور پہ مریض ہے یا جو بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو فتویٰ دینا ایک الگ چیز ہے، اس پہ کسی کا عمل نہ کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے اچھی بات پر ڈاکٹر کی بات پر یا کسی جیسے انجینئر ہے کہ جی آپ یہ کام نہ کریں اس سے آپ کو نقصان ہوگا، تو لوگ کتنے کام ہیں اس کو کرتے ہیں. آپ چھوڑیں ٹریفک سگنلز، ٹریفک قوانین یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہیں، کتنا ہم اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آیت اللہ علی خامنہئی کا فتویٰ ہے بہت سارے اہل تشیع اس سے متفق نہیں ہیں اس معاملے میں اور وہ اس کو فالو بھی نہیں کرتے. ایسا نہیں مجتہد کے فتوے سے اہل تشیع دیکھیں وہ اتفاق رکھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. نہیں دیکھیں عمل یہ نہیں کہ سارے ہی نہیں کرتے، جو عمل نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. سارے تو نہیں اس میں شامل ہوئے نا، سارے تو زنجیر زنی نہیں کرتے، سارے تو کمر زنی نہیں کرتے، تو وہ ان کے لیے تو وہ چیز ہے ہی نہیں. اچھا ان میں سے اگر جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ واقعاً ان کی تقلید بھی کرتا ہے اور وہ تقلید کا بھی قائل ہے تو وہ نافرمانی کر رہا. وہ جیسے وہی ہے میں نے عرض کیا نا کہ میرے سامنے چیز کلیئر ہے لیکن میں ٹریفک سگنل کو توڑ رہا ہوں، تو میرے ٹریفک سگنل کو توڑنے سے مطلب یہ نہیں کہ قانون جنہوں نے بنایا وہ غلط ہو گیا یا بنانے والے غلط ہو گئے یا ان کی ریٹنگ میں میری ریٹنگ ڈی گریڈ ہوئی. میں نے اپنے ایکسپرٹ کی بات کو نہیں مانا، اس میں میرے ماننے والے کا قصور ہے، مجھے ہدایت دینے والے کا قصور. تو آپ ہمارے کیمرے کی وساطت سے دیکھنے والوں کو کہیں نا کہ آیت اللہ علی خامنہئی کا یقیناً کہ کما زنی سے پرہیز کریں، اس میں کوئی زنجیر زنی سے پرہیز کریں، ہاتھ کا ماتم کریں. نہیں دیکھیں پھر وہی بات ہے میں نے عرض کیا کہ جب میری بات سے آیت اللہ خامنہئی صاحب نے جب کہہ دیا تو ہمارے اس کے آگے کیا ہے. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں نا، ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیں کہ بھائی یہ ماتم ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو مارنا خون نکالنا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اہل تشیع خود کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے. اہل تشیع جو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود نہ کریں. ٹھیک ہے جو لیکن سر آپ کی ایک بات سے آپ کے فالوورز ہیں، ملینز آف فالوورز دیکھیں گے وہ عمل کریں گے. سر وہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے کہنے سے
یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک مرجع تقلید نے یہ حکم دے دیا ہے تو میں تو کہوں گا کہ اس مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کریں. لیکن سر پاکستان میں تو پھر اس کا مطلب کہ آیت اللہ علی خامنئی کے فتوے کو اہمیت نہیں دی جاتی. اس معاملے پہ اگر جو نہیں کر رہا، پاکستان پورے کی تو بات نہیں ہم کر سکتے نا، ہم چند ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس منزل پہ لے جاتے ہیں کہ جی ہم نے اس بات پہ نہیں مانی. لوگ اپنے والدین کی بات نہیں مانتے. سر ممبر سے بیان ہی نہیں ہوتا تو یہ بیان ہوا کیوں نہیں ہوا؟ بیان دیکھیں نا، ممبر سے بیان ہوا. ممبر سے بیان ہوتا تو یہ جو ماننے والے ہیں، جو مجالس سنتے ہیں، وہ عمل کرتے سر. نہیں یا پھر وہ جن کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں نا، جیسے میں آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہوں کسی بات پہ، تو میں آپ کی بات پہ عمل ہی نہ کروں تو یہ کیسا ہوا آپ کو آئیڈیل ماننا؟ نہیں تو یہ تو رسول خدا کے ساتھ اس سے زیادہ جو ہے وہ بلینز آف مسلمز اس وقت موجود ہیں، آئیڈیل بھی مانتے ہیں لیکن رسول خدا کی بات کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا نہ خاصہ رسول خدا کی ذات کو مسئلہ ہے. یہ تو ماننے والوں کو سوچنا چاہیے نا کہ انہوں نے اپنے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، نہ کہ رسول خدا کو یا آغا خامنائی صاحب کو یا کسی لیڈر کو. اس کی باقاعدہ شوٹ کیا جاتا ہے، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ماتم کرتے ہوئے کما زنی کی، اور جب غیر مسلم دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہے بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل اسلام میں تو خود کو مارنا تو پڑتا ہے. یہ اس بندے کو سوچنا چاہیے نا. ایران میں محرم کے دنوں میں خون عطیات کرنے کے وہ کیمپ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ خون عطیہ کرنے کے کوئی کیمپس نہیں لگتے، بلکہ زور دیا جاتا ہے کہ یہ نہ ہی کیا جائے، ماتم پہ زور دیا جائے. احتشام بھی ایسا نہیں ہے بالکل. اچھا آپ اس میں آپ اس میں ذرا میڈیا رپورٹس کو دیکھیں اور ان دنوں کی خبروں کو دیکھیں اور فوکسڈلی دیکھیں. میں ذاتی طور پر بہت سے ایسے اداروں کو جانتا ہوں کہ جن کا کام صرف یہی ہے کہ وہ عاشور کے دنوں میں بلڈ کے کیمپس لگاتے ہیں، بلڈ بینک میں وہ خون ڈونیٹ کرتے ہیں اور ہسپتالوں کو جاتا ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے، یہ صرف ایران نہیں ہے. ایران میں چونکہ ریاست ہے، ایک سسٹم ہے، تو وہاں پر تو جسے کہتے ہیں کہ کام اور لیول کا ہے. اور ان کی جو ہے وہ انجمن ریڈ کراس سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ موچی دروازہ میں آپ بڑے بڑے جلوسوں میں، یہ کسر بطول شادمان میں اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ماتمی جلوس گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپس بھی موجود ہیں. ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کام کو کریں. ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی بات ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا بلڈ دینے پر بھی اور بلڈ بہانے پر بھی.